बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। रावलाकोट के गांव में जो कुछ हुआ वो मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने सुना और देखा है और कुछ लोगों ने सुना और देखा नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हुआ यह है कि रावलाकोट के एक गांव के लोगों ने वापडा को दरख्वास्त दी है जिसमें मुतालबा किया है कि हमारी जमीनों से बिजली की जो ये पोल्स हैं, इस तमाम सेटअप जो है इसे हटा दिया जाए, ये तारें हटाई जाएं ताकि जितना अरसा यहाँ के पोल नस्ब रहे उसका किराया और तारों का किराया क्लियर करने के लिए काटे गए जो दरख्त है उनका भी मुआवजा अदा किया जाए। जमींदार से अगर बिजली का मीटर भी उसका भी किराया लेते हैं तो उनका कहना यह है कि हमारी जमीनों से भी ये मुफ्त तारें गुजारने और खंबे गाड़ने का हक उनको नहीं है। जैसे मोबाइल कंपनीज अपने टावर लगाती हैं, पैसे देती हैं, तो ये वापदा भी दे, बात भी किसी हद तक दुरुस्त है, और प्राइवेट कंपनीज भी दें, ये भी बात बिल्कुल किसी हद तक दुरुस्त है। अब ये जमीनें वापदा, ये आईपीपी की जागीर भी नहीं है। वैसे मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए कि जैसे तरह के पोल का किराया होता है तो वक्त के साथ साथ वो बढ़ना भी चाहिए, बकाया जात उसी तरह जुर्माने के साथ वसूल किए जाने चाहिए, और जैसे कि वापदा हमसे वसूल करता है। इसके साथ साथ जो अफसरशाही है, अशराफी है, उनको जिस तरह बिजली चाहिए तो किसानों को खंभों का किराया अदा करें। आइन के आर्टिकल 25 के तहत किसान भी उतना ही मौजिज शहरी है जितनी की ये अशराफिया। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई एहतजाज मुमकिन है? ये और इस जैसे बहुत सारे सवालात के लिए आज मैंने इनवाइट किया अपने स्टूडियो में सलमान आबिद साहब हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राइटर हैं, पॉलिसी एडवाइजर हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एट इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड एडवोकेसी आइडिया। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि पहली दफा मैं आपका प्रोग्राम भी अटेंड कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब जरा मुझे बता दीजिए, जिस तरह मैंने अभी आपको इंट्रो में कहा, इस तरह का एक एहतजाज, अब जाहिर है पाकिस्तान में तो जिस तरह के एहतजाज चलते हैं और उसका अंजाम क्या होता है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई एहतजाज हो सकेगा, पाया तकमील तक पहुंच सकेगा और इन बेचारों को कुछ पैसा मिल सकेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें एक बड़ा मसला शफाफियत पर मबनी गवर्नेंस का है। पाकिस्तान में जहां भी चले जाएं आपको बुनियादी शिकायत ये मिलेगी आम लोगों के तनाजुर में कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का क्राइसिस है और जो हुक्मरानी का निजाम है ये ताकतवर तबकों को सूट करता है, कमजोर तबकों का इस्तेसाल करता है। अब इसी तनाजुर में अगर आप बिजली के क्राइसिस को भी देखें तो आपको समझ आता है कि जो हमारा गवर्नेंस का क्राइसिस है बिजली का, उसके अंदर भी अकरबा परवरी है, करप्शन है, बदनवानी है, लूट मार है, बिजली चोरी है और इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं जिनकी वजह से उसका सारा बोझ जो है वो आम आदमी पर मुख्तलिफ नोयत के टैक्सेस की सूरत में देना पड़ता है। अब जो हालिया आपको रद्द अमल नजर आ रहा है जिसका इजहार अभी आपने अपने इंट्रो में भी किया है, ये पहली बार हो रहा है कि सियासी जमातों के बगैर एहतजाज हो रहा है। लोगों ने सियासी जमातों पर एतबार नहीं किया या ये कि उनकी साख पर और उनके एतमाद के ऊपर कमजोरियां नजर आ रही हैं। यही वजह है कि जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, PMLN है, JUI है, MQM है, अवामी नेशनल पार्टी है, ये सारी सियासी जमातें इस वक्त इस एहतजाज से लाताल्लुक है और वो एहतजाज नहीं कर रही हैं। बुनियादी तौर पर लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये सियासत से बालातर होके हो रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पहले ही आमदनी और अखराजात में जो इस वक्त अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है उसमें, और उसके बाद जो बिल आए हैं ये 100% इजाफी बिल है और जिस अंदाज से इसमें 13 के करीब टैक्सेस लगाए गए हैं जिन टैक्सों के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, यानी उससे हमारा ये पूरा बिजली का निजाम एक्सपोज हुआ है। अब सवाल ये है कि हुकूमत के पास देने को क्या है। आपने देखा कि निगरान हुकूमत 4 दिन इजलास करती रही और आखिर में प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम 4 किस्तें कर देंगे, यानी जो काम SDO कर सकता है मुकामी वो हम कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर करेगा। इसका मतलब है कि आपकी बेबसी है और आप IMF के सामने बेबस हैं और आपकी जो कौमी खुद मुख्तारी है उसमें भी आप आजादाना बुनियादों पर फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। इसीलिए लोगों का रद्द अमल नजर आ रहा है।
اب صرف جماعت اسلامی نے 2 تاریخ کو یعنی کل ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا، باقی سیاسی جماعتیں تو بھی حالات کا تماشا دیکھ رہی ہیں اور ان کو پتا ہے کہ جب ہم عوام میں جائیں گے تو اس کا ایک سخت رد عمل ان کو فیس کرنا پڑے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی یہ جو عوامی رد عمل ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور یہ صرف مہنگائی تک محدود نہیں، بجلی تک محدود نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا کہ 15 روپے پیٹرول کی قیمت میں اور 15-16 روپے ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اور پاکستان اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹرپل سینچری کر رہا ہے. یعنی یہ اس کے پیٹرول کے اور ڈیزل میں 300+ اس وقت چلی گئی ہے. اسی طریقے سے چینی کو دیکھیں، یعنی عمران خان کی حکومت میں جو چینی 80 روپے کلو مل رہی تھی وہ اس وقت 190 روپے کلو مل رہی ہے. آٹے کو دیکھیں تو یعنی یہ جو بنیادی نوعیت کی اشیاء ہیں، ادویات ہیں، اس میں اتنی بڑی مہنگائی آ گئی ہے کہ اس کا رد عمل آئے گا اگر ریاست نے یا حکومت نے اس کی اصلاح نہ کی اور کچھ ایسا انتظام نہ کیا جس سے لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا. ٹھیک ہے عابد صاحب، مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے جو وزیر اعظم جو کیئر کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے تو کل کہہ دیا کہ یہ جو بل ہے اس کو تو میڈیا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے. اب اگر میں میڈیا کی بات کروں تو میڈیا کو تو آلریڈی سختی سے منع کر دیا گیا کہ بجلی کے بلوں کے خلاف کوئی بھی احتجاج دکھایا ہی نہ جائے. تو جب میڈیا پہ کوئی چیز آ ہی نہیں رہی ہے، احتجاج اب کسی شے کا دکھا ہی نہیں رہے، تو پھر میڈیا نے کیا بڑھا چڑھا کر آپ کو پیش کر دیا؟ دیکھیے ہمارے یہاں حکمرانی کے نظام کا المیہ یہ ہے کہ جب لوگ حکومت میں آتے ہیں تو وہ شیشوں کے گھروں میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ باہر کی دنیا کیا ہے اور باہر کیا ہو رہا ہے. اور پھر یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس نے تو ابھی الیکشن بھی نہیں لڑنا. جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں. اب نگران وزیر اعظم جو ہے کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بجلی کا بحران جو ہے میڈیا نے پیدا کیا ہے، کبھی ان کو اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے اگر پاکستان میں لاکھوں افراد اور نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. کبھی وہ کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ ان کی سنجیدگی کیا ہے یا ان کو ہمارے قومی مسائل کا کتنا ادراک ہے اور کتنا یہ اس کو ترجیحی بنیادوں پہ ڈیل کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو نگران حکومت ہے نا یہ ہمارے یہاں لاٹری کے طور پہ نکلتی ہے اور لاٹری نکلتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، آپ کو پتا ہے. تو یہ لوگ تو بیچارے اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت آئے ہوئے ہیں، ان کی اپنی کیا سیاسی ساکھ ہے اور کیا ان کی وہ کریڈیبلٹی ہے. تو اس لیے نگران حکومت سے زیادہ جو مسئلہ ہے کہ اگر وہ اس پہ توجہ دے دیں کہ انتخابات ہو جائیں، شفاف انتخاب ہو جائیں اور ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کو مل جائے تاکہ جو نئی حکومت منتخب ہو کر آئے وہ آ کے ان قومی مسائل کا کوئی بڑا احاطہ کرنے کی کوشش کرے. نگرانوں سے تو آپ کو کوئی پیچ ورک بھی نظر نہیں آ رہا، بڑی نوعیت کی تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ سر اختیارات تو بہت زیادہ بڑھا دیے نا، بل کے ذریعے اختیارات بڑھائے گئے ہیں، لیکن اگر میں ان کا جواب بتاؤں آپ کو تو وہ ایک گھسا پٹا سا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف سے بات کر کے دیکھیں گے، اور انہوں نے کہہ دیا. جواب ان کا کیا آتا ہے؟ آپ کی حکومت ہے، آپ جانے. اب آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہتا، یہ ہمیشہ یہ کیوں کہتا ہے کہ غریبوں کے ٹیکسز جو غریبوں کی جو بجلی پانی گیس ہے یا پیٹرول ہے اسی کو بڑھاؤ؟ یہ اشرافیہ کے سارے مزے کیوں نہیں وہ خراب کرتا، ختم کرتا؟ یہ کیوں نہیں کہتا ہے وہ جو آئی ایم ایف ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف تو مسلسل کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی اسٹرکچرل ریفارمز کریں، اپنی ایف بی آر کی ریفارمز کریں، اپنی جوڈیشل ریفارمز کریں، اپنی پولیٹیکل ریفارمز کریں، اکنامک ریفارم. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ریفارمز تو کرنا نہیں چاہتے، بڑے لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے، بڑے لوگوں کو قانون کے شکنجے میں نہیں لانا چاہتے. تو پھر ہمارے پاس ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ ہم غریب لوگوں پر انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں. اب آئی ایم ایف کے اوپر بھی یہ ڈیبیٹ بڑھ رہی ہے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر کہ وہ حکومتوں کو پابند کرے کہ اگر آپ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے تو ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. وہ اس نے بھی آئی ایم ایف نے ایک علاج ڈھونڈ لیا کہ جناب آپ لوگوں پہ ٹیکسز لگائیں اور ٹیکس لگا کے مسئلے کا حل کریں، جس کا رد عمل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ آئی ایم ایف کو بھی گالیاں نکالتے ہیں اور ان کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں. اصل میں آئی ایم ایف سے بڑا دشمن تو ہمارا حکمران طبقہ ہے نا، جو اپنے آپ کو ان مالیاتی پالیسیوں کے اندر جکڑ لیتا ہے اور جو کام اس کو کرنے ہوتے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز کے وہ نہیں کرتے. آپ دیکھیے نا ہمارا ٹیکس نیٹ کیا ہے، ہم کتنے لوگوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں، طاقتور لوگ کتنے ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں. یہ جو بجلی کے مسئلے میں دیکھ لیں کتنے طاقتور افراد ہیں جو بل ہی نہیں جمع کراتے. بلوچستان، خیبر پختونخوا، انٹیریئر سندھ کے اندر بے شمار جگہ پر لوگ بجلی کے بل بالکل نہیں جمع کراتے، لیکن ہم خاموش ہو جاتے ہیں. پھر تاجر طبقہ جو ہے وہ بڑی بڑی مارکیٹیں، بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں ادا کرتے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں ایک نیکسس بن گیا ہے پولیٹیکل. حکومت کے اندر اور کاروباری افراد یا دیگر جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو نیکسس بنا ہے، یہ نیکسس ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے سہولت کاری کرتا ہے اور اس کا ظلم جو ہے وہ عوام پہ ڈھایا جاتا ہے.
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم اب IMF کو سمجھ رہے ہیں کہ جی IMF نے کر دیا, اب ہم وابدہ کی ملازمین جو ہے ان پہ حملہ کر رہے ہیں. وابدہ کی ملازمین نے گھر گھر جا کر بل دینے سے معذرت بھی کر لی ہے, اور کچھ وابدہ ملازمین کا موقف یہ بھی رہا ہے کہ عوام بفر چکے ہیں, بغیر پولیس سیکیورٹی کے بل ہم ان کو نہیں دے سکتے. اور اس سے پہلے میٹر ریڈرز کی جو اکثریت تھی وہ بغیر سیکیورٹی کے ریڈنگ لینے کے لیے جانے کو انکار کر رہی تھی. پولیس کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس اتنی نفری نہیں ہے کہ ہم جا کے ان لوگوں کا مقابلہ کریں یا وہاں جا کے اپنی فورسز کو تعینات کریں. ویسے میں آپ کا خیال پوچھوں گی, بجلی کے بلوں میں عوامی احتجاج میں وابدہ, لیسکو, ایسکو اس کے اور کے الیکٹرک کے جو اہلکار ہے ان کا اتنا زیادہ بنتا نہیں ہے. یہ اصل کہانی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیکسز کا مسئلہ ہے, 4 گنا زیادہ حکومت اس میں ٹیکس لے رہی ہے, جن کا فارمولا ہے کچھ یہی کہ بس استحصال کیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو اپنے گھر کی مثال بتاتا ہوں, میرا جو ہے 25,000 روپے کا بل ہے مہینے کا, اور اس کے اوپر جو ہے 18,000 روپے کا ٹیکس لگا دیا ہے. تو اگر 25,000 ہوتا تو میں بل جمع کراتے ہوئے شاید اتنا درد محسوس نہ کرتا جتنا میں نے 46,000 روپے بل جمع کرانے کے طور پر کیا ہے. تو لوگوں کو غصہ اس بات پہ ہے کہ حکومت جو ہے جہاں سے ٹیکس لینا ہے وہاں سے ٹیکس لے نہیں رہی, اور ڈائریکٹلی وہ ٹیکس جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے ذریعے یا دیگر چیزوں کے ذریعے جو ہے نا ہم سے زبردستی جبر کی بنیاد پہ, ڈنڈے کی بنیاد پہ لے رہی ہے. تو یہ ایک کلیش ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ نظام, دیکھیں نا ہمارا پرابلم کہاں سے شروع ہوا. ہمارا پرابلم شروع ہوا 1994 سے, جب ہم IPPs میں گئے. اور جب ہم IPPs میں گئے تو اس میں بے نظیر بھٹو کی حکومت بھی تھی, اس کے بعد جنرل مشرف صاحب بھی آ گئے, پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پھر PMLN کی حکومت آئی. اگر آپ تھوڑا سا اس کا آڈٹ کریں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس میں کروڑوں روپے کی باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کک بیکس ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے 2000 یونٹ بجلی پیدا کرنی ہے, لیکن اگر آپ نے 600 یونٹ بجلی پیدا کی ہے, تب بھی آپ کو 1400 باقی یونٹ جو بجلی پیدا نہیں کی اس کی پیمنٹ ڈالر میں ہی کرنی ہے. یعنی اندازہ لگائیے نا, ان معاہدوں کو سامنے آنا چاہیے. یہ معاہدے کس نے کیے, کن شرائط پہ کیے, اس میں کس کو نوازا گیا. جب تک آپ ان چیزوں کو سامنے نہیں لائیں گے آپ بجلی کے اوورآل کرائسس کو ڈیل نہیں کر سکیں گے. ہم ابھی جو ہے نا ایک اوپر کی چیزوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں جی کہ بل بہت زیادہ آ گیا, ٹیکس لگا دیا, لیکن یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے اس کا بھی تو کوئی آڈٹ ہونا چاہیے نا. پولیٹیکل آڈٹ ہونا چاہیے, فائنینشیل آڈٹ ہونا چاہیے. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کیفرے کردار پہ پہنچایا جائے, تب یہ معاملات درست ہو سکیں گے نا. یہی چینی کا مسئلہ ہے, یہی پیٹرول اور ڈیزل کا مسئلہ ہے. دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں, ہمارے پاس بڑھائی جا رہی ہیں. اب تواتر کے ساتھ جو ہے, ابھی آپ کے سامنے 2 دن پہلے شمشاد اختر صاحبہ جو وزیر خزانہ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ کوئی چیز بڑھے گی نہیں, بے فکر ہے, میں اس کو انشور کر رہی ہوں. لیکن ابھی ان کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی, کل پیٹرول 15 اور 16 روپے بھی بڑھ گیا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو ظلم ہم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر, لوگ دیکھیں نا سب سے زیادہ متاثر کون ہو رہا ہے, یہ وائٹ کالر تنخواہ دار ملازم جن کی تنخواہیں جو ہے وہ 25, 30, 35, 40 ہزار روپے تنخواہ ہے, ان کو آپ 20 ہزار روپے کا بل دے رہے ہیں. تو باقی معاملات کو کیسے چلائیں گے, کیسے جسٹیفائی کریں گے. اور آپ دیکھیے لوگوں کی موبلٹی کم ہو گئی ہے, لوگوں کی سوشلائزیشن کم ہو گئی ہے, لوگ گھروں سے اس لیے نہیں نکلتے 1000-2000 روپے کا پیٹرول لگ جائے گا. یعنی آپ نے جس طرح کا یہ نظام بنا دیا ہے اس میں پھر عام آدمی یا مڈل کلاس یا وائٹ کالر کہاں جائے گا سوائے کرپشن اور بدعنوانی کرنے کے علاوہ. کوئی راستہ آپ نے چھوڑا تو بتا دیں. آپ صاحب پتہ ہے کیا, ہمارے بڑوں کا کچھ رویہ اگر رحم والا ہو یا وہ کچھ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مورل سپورٹ عوام کے ساتھ ہو. وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق فرماتے ہیں کہ سخت موت مل سکتی ہے بھائی, مفت موت مل سکتی ہے, مفت بجلی میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. مرتضیٰ سولنگی پہلے کہہ چکے کہ ان احتجاجوں سے بجلی سستی نہیں ہو جائے گی. اب اس طرح کا رویہ اگر آپ رکھتے ہیں, جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے, ویسے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کا رویہ ہمارے بڑوں کا بھی تو ہے نا, اگر بڑا تھوڑا سا بھی آپ ریلیف دے دیں اور ریلیف نہ دیں, زبانی آپ ان کے لیے کچھ زخموں پہ مرہم رکھ دیں, تو کیا یہ برا ہے؟ زبانی بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ. دیکھیے نا المیہ, یہی ہے جو بات آپ نے کی ہے کہ ایک طرف تو آپ ان کے اوپر معاشی بدحالی کا ظلم ڈھا رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی تضحیق کر رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنی زندگی کو سادگی پہ لے آئیں, کبھی کہا جاتا ہے چینی نہ اپنا استعمال کریں, کبھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کبھی کہا جاتا ہے کہ لوگ بجلی چوری کرتے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا چڑھا کے معاملات کو پیش کرتے ہیں. یعنی ہم زخموں پر جسے کہتے ہیں مرہم لگانے کی بجائے ان پہ باقاعدہ نمک چھڑک رہے ہیں.
اور لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو حکمرانی کے نظام پر کافی تنقید کرنی پڑ رہی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو اور کوئی بھی ریاستی ادارہ ہو, اس کا بنیادی مقصد شاید یہ رہ گیا ہے کہ اپنی جیب بھرنی ہے, اور ہم نے عام آدمی کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگا کر اس بوجھ کو کم کرنا ہے. تو یہ اس وقت میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھیں, پاکستان کا ریاستی نظام اور پاکستان کا جو حکمرانی کا نظام ہے وہ بڑے برے طریقے سے پچھلے 2-3 سالوں میں ایکسپوز ہوا ہے, اور لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے لوٹا جاتا تھا. یعنی لوگوں کو اندازہ نہیں تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ 13 ٹیکسز ان کو پر لگتے ہیں, لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ جناب اس میں آئی پی پیز میں کس نے جا کے جو ہے نا دہاڑیاں لگائی ہیں. اب لوگوں کو پتا تو چل رہا ہے نا, کم از کم نظام ایکسپوز ہو گیا ہے. اب اس نظام کو ایکسپوز ہونے کے بعد اگر آپ نے اس کا مداوا نہ کیا, اس میں ریفارمز نہ کی, اس کے اندر ری ڈیفائننگ نہ کی, ری اسٹرکچرنگ نہ کی, ری وزٹنگ نہ کی اپنی پالیسیوں میں, تو پھر اس کا مطلب ہے پھر ایک سول نافرمانی آئے گی جو آپ سب کے لیے خطرناک ہوگی. اور ریاست کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کے اندر کہیں جذبات ابھر رہے ہیں, ان کے اندر کہیں تشدد رجحانات بڑھ رہے ہیں, ان کے اندر نفرت اور غصہ آ رہا ہے, تو اس آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے, مختلف قسم کی پالیسیوں کی مدد سے ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. یہاں یہ ہے کہ ہم ریلیف بھی نہیں دے رہے ہیں, اوپر سے مذاق اڑا رہے ہیں ان کا. یہ ایک اور ستم ظریفی ہے. یعنی میں نے آپ نے ایکسپوز ہونے کی بات کی کہ ایکسپوز پورا میڈیا بھی میں تو کہوں گی ہوا ہے, سب بات میں ہمارے باقی جو بڑے وہ بھی ہوئے, سیاستداں بھی تو ہوئے نا. سیاستداں عمران فاروق جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں ہم عوام کے ساتھ ہیں, مذاق اڑانے والی بات ہے. ویسے تو سیاسی منافقین کی اگر میں لسٹ کہوں تو بہت لمبی ہے, لیکن ایم کیو ایم کو جو ہے وہ پہلا نمبر ہے. 5 سال اقتدار میں رہے, اب مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ صحیح بیوقوف نہیں بنا رہے لوگوں کو. آپ اس حکومت میں آپ نے عمران خان کو اتارا بھی, اس میں بھی شریک رہے, اور اب آپ کہتے ہیں جی مہنگائی کے خلاف ہی, مہنگائی آپ ہی تو کر کے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ جتنے معاملات حکومت کے چل رہے تھے اس میں 13 جماعتیں شامل تھی نا, انہی کے فیصلوں سے سارا کچھ ہوا ہے نا. انہوں نے کون سا اس کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے, کون سا لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے, اور اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک صاحب جو ہے سابق وزیر اعظم, وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بیٹا بھی لندن چلا گیا ہے. وہ جو اسحاق ڈالر صاحب آئے تھے, ڈار صاحب, وہ وہاں جا کے دوبارہ لندن بیٹھ گئے ہیں. بلاول صاحب جا کے دبئی میں بیٹھ گئے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت, نون لیگ کی قیادت, لگتا یہ ہے کہ ملک میں کوئی افراتفری نہیں ہے, ملک بالکل ٹھیک چل رہا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہتے. پی ٹی آئی کو آپ نے اتنا بند کر دیا کہ وہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. تو میرا مطلب ہے کہ دیکھیے نا, سیاسی جماعتوں کا رویہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیے سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ لوگوں کے مفادات سے جڑی ہوتی ہے. اگر لوگوں کے مفادات پورے ہو رہے ہیں تو وہاں سیاسی نظام کی اور جمہوری نظام کی ساکھ بنتی ہے. ہمارے ہاں جو سیاسی اور جمہوری نظام کی ساکھ نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو تو ریلیف نہیں مل رہا نا, لوگوں کی زندگیوں میں تو مشکلات آ رہی ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, میں نے اپنی لائف میں, میرا 30 سال تک تجربہ ہو گیا ہے جرنلزم کے اندر اور میڈیا کے اندر. آپ اندازہ لگائیے, ہم نے لوگوں کو اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا آج پریشان دیکھ رہے ہیں. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں, میں بہت غریب لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو مڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے اپنی گاڑیاں بند کر کے موٹر سائیکل رکھ لی ہے, جنہوں نے موٹر سائیکل بند کر کے بائک یا موٹر سائیکل کے اوپر وہ جاتے ہیں رینٹ کے اوپر, جنہوں نے اپنے اس دفعہ گرمی میں اے سی نہیں چلائے, جنہوں نے اپنے بچے جو ہے بڑے اسکولوں سے اٹھا کے چھوٹے اسکولوں میں لے کے آ گئے. یہ پاکستان کی پڑھی لکھی مڈل کلاس ہے سر. اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, یعنی تنخواہوں میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا, 5% تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں اور 25, 30, 35, 40% آپ اس میں مہنگائی کر دیتے ہیں. تو یہ جو اس وقت کلیش ہے نا پاکستان کے اندر, دیکھیے یہ سیاسی بحران نہیں ہے, یہ معاشی بحران نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ ہماری ریاست کے کرافٹ کے کچھ مسائل ہیں جو ابھر کے سامنے آ گئے ہیں. ہمیں اپنے ریاستی نظام کی اصلاح کرنی ہے, اور اس ریاستی نظام کی اصلاح کرتے وقت سب کو آئین قانون کے تابع کرنا ہوگا نا جی, اور ایک شفافیت پر مبنی نظام لانا ہوگا تاکہ لوگوں کا اس ریاست پر, حکومت پر, اداروں پر اعتماد بڑھے. ابھی تو اعتماد بڑا شیک ہو رہا ہے. یہ دیکھیے نا, جس طریقے سے لوگ احتجاج کر رہے تھے تو ان کے اوپر آپ لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی وہ جو ہے ٹیچر احتجاج کرے تو ان پہ لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی جو ہے ڈسیبل یا بلائنڈ اریسٹ کر رہے ہیں, مقدمات بنا رہے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی جو بے چینی ہے, لوگوں کے جو کنسرن ہے, لوگوں کے جو تحفظات ہیں, اس کی آوازوں کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا بھی آپ مذاق اڑا رہے ہیں یا وہ اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ زیادہ سیریس الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے مستقبل کے سیاسی اور جمہوری نظام کے اوپر.
عوام کیوں نہیں بپرے گی؟ پچھلے چند ماہ کی اگر بات کریں تو عوام کی جیب سے 500 ارب اضافی شوگر مافیا کی جیب میں گیا. اسی طرح بجلی چوروں کی ہم بات کریں تو 500 سے 600 ارب تمام بلز دینے والے پاکستانیوں نے یہ بل ادا کیے. پی ڈی ایم پر میرے خیال میں پاکستانیوں کا بڑا احسان ہوگا, وہ لوٹتے رہے اور ہم لوٹتے رہے. اور اب اگر آپ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یا اب اگر آ کے عوام کی کوئی داد رسی کی بجائے آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن ویسے بھی بھول جائیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ الیکشن ہو پائیں گے اور الیکشن میں یہ جیت پائیں گے؟ یہ جانے کے دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود بھی ایک بڑا مذاق ہے کہ ہم الیکشن سے انحراف کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں اور الیکشن سے گریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اب الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتے ہم؟ اس لیے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم عوام میں جائیں گے تو لوگ ہمیں جوتیاں ماریں گے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے, پہلے اس کا سیاسی بندوبست کرنا ہے, اس کو دیوار سے لگانا ہے, ان کے لیڈر کو نااہل کرنا ہے, ان کے لیڈر کو جلا وطن کرنا ہے, ان کے لوگوں کو گھر بٹھانا ہے اور ووٹروں کے اندر ایک خوف پیدا کرنا ہے, پھر الیکشن کروا لیں گے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ ہمارا الیکشن کا ہونا یا نہ ہونا کچھ سیاسی جماعتوں کی خواہش کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی آئین اتنا بالادست نہیں ہے, قانون اتنا بالادست نہیں ہے. ہم افراد کی خواہش پہ کس کو الیکشن سوٹ کرتا ہے اور کس کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا, اس میں پھنس کے رہ گئے. اچھا, ایک اور بھی چیز ہے, آپ نے الیکشن کروانا ہے, سوال یہ کہ کیا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوگا؟ اگر الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا تو یہ اور مسائل پیدا کرے گا. ابھی دیکھیے نا, ابھی تو الیکشن ابھی ہوا نہیں ہے, اس سے پہلے ہی سیاسی انجینئرنگ کا کھیل شروع ہو چکا ہے, اس سے پہلے انتخابات کو متنازع بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بڑا سیریس مسئلہ, اور میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ جتنا آپ الیکشن سے بھاگیں گے نا اتنے ہی آپ کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے, کیونکہ یہ جو نگران حکومت ہے اس کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ غیر یقینی صورتحال کو تبدیل کر سکے. سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خود کریں گے؟ جو لائے ہیں, جو تجربات کر رہے ہیں, وہی آگے بھی چلائیں گے اور وہی الیکشن بھی کرائیں گے؟ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پی ٹی آئی کی آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی پہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہی ہوں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں افغانستان کا پرچم اٹھا کے ملکی اداروں کے خلاف نعرے لگائے گئے, ان کو اجازت بھی دی گئی, جلسے کی ریلی بھی نکلی. پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لگنا جرم ہے, گھر ہو, بچہ ہو, گاڑی ہو, بائک ہو, آپ اسے پکڑ لیتے ہیں. اعتزاز صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ عمران خان کی جگہ کوئی بھی غریب شخص ہوتا تو اس کیس میں ویسے ہی وہ اس کو فیصلہ آ جانا تھا. تو اتنی پابندیاں آپ نے, نعرے لگے آپ نے, اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں, ان لوگوں کے منہ پہ کپڑا بھی نہیں ڈالتے ہیں, ان لوگوں کی بیل بھی ہو جاتی ہے جو پاکستان کے اداروں کے خلاف نعرے لگاتے ہیں کھلے عام سرے عام. دیکھیے, بات یہ ہے, اب آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ بدلے کی آگ کو ختم کریں, ایک دوسرے کو نیچے گرانا ختم کریں, ایک دوسرے کو الیکشن کے عمل سے آؤٹ کرنا اور ان کرنا ختم کریں. اور یہ جو خاص طور پہ ہم نے طے کر لیا کہ کس کو لانا اور کس کو نہیں لانا, اس کھیل سے ختم کر کے آپ ایک مفاہمت کا ایجنڈا لے کر آئیں. اس میں حکومت ہو, اس میں اپوزیشن جماعتیں ہوں, اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہوں, اس میں جوڈیشری ہو, اس میں اسٹیبلشمنٹ بیٹھے اور مل بیٹھ کے سب اپنی اپنی دو قدم پوزیشن سے پیچھے ہٹے. اور یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو گرا دیں گے, خدا را یہ آپ کو ایک لوگوں کو گراتے گراتے آپ اس ملک کا بیڑا غرق مت کر دیجیے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی وے آؤٹ ڈھونڈا جائے 4 چیزوں پر. نمبر 1, آپ نے الیکشن کروانا ہے اور الیکشن کا راستہ اختیار کرے, ٹرانسپیرنٹ الیکشن, اس میں لیول پلینگ فیلڈ دیں. دوسرا نمبر یہ ہے کہ آپ جو ہے معیشت کا سوال اٹھائیں کہ معیشت کے اوپر ہم نے کیسے سسٹینیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تیسرا, آپ گورننس کی طرف آئیں کہ گورننس کے مسائل کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور چوتھا جو ہے وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. اگر ان 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر ایک مفاہمتی عمل کی طرف آگے بڑھا جائے تو بات آگے چلے گی, ورنہ یہ محاذرائی ٹکراؤ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ اس کی کنجی بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی اس وقت پاکستان کے اندر ایک بڑی طاقتور فریق کے طور پہ موجود ہے. اسی کو یہ انیشیٹ کرنا پڑے گا, تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک وے فارورڈ نکالنا پڑے گا. دیکھیے, ماضی کا تجربہ کیا ہے؟ ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے نہ ہم بھٹو کو ختم کر سکے, نہ ہم بے نظیر کو ختم کر سکے, نہ ہم نواز شریف کو ختم کر سکے, نہ ہم عمران خان کو ختم کر سکیں گے. سیاسی لڑائی سیاسی بنیادوں پہ لڑی جائے گی تو یہ لوگ ختم ہو جائیں گے. یہی عمران خان, اگر ان کی حکومت 2023 تک چلتی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج عمران خان اپنی پاپولرٹی میں یہاں نہ کھڑے ہوتے جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہم نے غیر سیاسی طریقے سے لوگوں کو نکالنے کی جو کوشش کی ہے اس کا نتیجہ کسی بھی طور پر جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. اور لوگوں میں اسی بات کا رد عمل ہے, اور اسی رد عمل کے ڈر سے جو ہے نا ہم الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں.
अच्छा ये भी तो है ना, आवाम क्या करे, मतलब पिछले 75 साल से आपके तजर्बात देख रही है, फिर आप एक को अच्छा कहते हैं और उसको आप बिठा देते हैं, फिर कुछ 2 साल के बाद आपको लगता है ये खराब था, उसके मुतालिक आप दुनिया को बताते हैं, टीवी पे लाते हैं, फिर आप पिछले वाले को ले आते हैं। अब सिंध में गुज़िश्ता 15 बरस में की जाने वाली जो करप्शन है उसकी छानबीन इंतहाई तेजी से जारी है और बहुत जल्द नाजायज रंदा, अब उसे जायज कह लें या नाजायज कह लें, जो पीटीआई पे फेरा गया था वो रंदा जो है वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पर फेरा जाएगा। अब ये अलग बात है कि ये जो कदम होगा, ये इकदाम जो होगा, ये मुल्क की खिदमत के तौर पर इसको लिया जाएगा या फिर अब महज अपने सियासतदानों को उनकी जो ब्लैकमेलिंग है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये मुझे आप देखिए ना, पाकिस्तान में बदकिस्मती से एहतसाब को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, किसी की हमायत और मुखालफत में बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि अब ये पॉलिटिकल एडवेंचर्स बंद कर दें, ये सियासी मुहिम जोई बंद की जाए। जिस तरह से दुनिया की जदीद रियासतों ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसी तरीके से हमें भी उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। और आप एक वक्त में एक को अच्छा कहें और एक वक्त में उसको बुरा बनाकर जब पेश करेंगे तो उससे हमारी सोसाइटी में तकसीम पैदा होगी, और जब तकसीम पैदा होगी तो वो नया सियासी इंतशार पैदा करेगा, और जब नया सियासी इंतशार पैदा करेगा तो एक नया सियासी टकराव पैदा होगा, और उस सियासी टकराव के नतीजे में अब आप देखिए ना, इदारे भी आपस में दस्तों गिरेबान है। हम जी जी अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपको इलेक्शन वक्त पे होते, या आखिरी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि इलेक्शन आपको वक्त पे होते नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि जो डर अब हमारी पीडीएम को है, यानी उसमें जो 13 जमातें थी कि जो हमने किया था डिले टैक्टिक्स, ये अब वही आ रही हैं और अब आगे आपको पीपल्स पार्टी जो है वो रोड पर नजर आएगी, सड़कों पे नजर आएगी, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, मेरा ख्याल ये कि इलेक्शन का दबाव बहुत बढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और अमेरिका समेत बहुत से यूरोपियन ममालिक भी कह रहे हैं कि अपने टाइमली इलेक्शन करवाएं, आईएमएफ की आपको किस्त भी आनी है, इलेक्शन से मशरूत है। तो मुझे लगता है कि प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है, और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हो रहा है। मेरा ख्याल ये है कि ये फरवरी तक इलेक्शन को लेकर चलना चाहते हैं, और इनका ख्याल है कि फरवरी तक शायद ये अवामी जो लहर है इस वक्त नफरत की, ये कम होगी और इसका फायदा किसी को मिल सकेगा। बहरहाल इलेक्शन से गुरेज अब मुमकिन नहीं है, इसका एहसास एस्टेब्लिशमेंट को भी हो रहा है, और उनको भी लग रहा है कि निगरान हुकूमत भी बोझ बनेगी और इलेक्शन ना कराने का अमल भी जो है वो बोझ बनेगा। सिर्फ मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपने इलेक्शन में जाना है तो खुदारा माजी के इलेक्शनों से तजर्बा हासिल करके एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करे, ताकि इस इलेक्शन के ऊपर लोगों का इत्तेमाद बहाल हो। ये ना हो कि इलेक्शन के नताइज आ जाएं और उसके बाद कुछ लोग जो है खड़े हो जाएं और वो कहें कि ये सारा मुतनाज़ा अमल है, हम इसको कबूल नहीं करते, तो इसका मतलब है बुरहान और बढ़ेगा। बहरहाल मुझे लगता है कि अब हम इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इमरान खान को आप देख रहे हैं, पीटीआई को देख रहे हैं आप इलेक्शन लड़ता हुआ? जी, मेरा ख्याल है कि पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी। इमरान खान साहब का मामला और उनके इंतखाबी निशान, उनके उम्मीदवारों के लिए माहौल बनेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपने ना बनाया तो अब इस वक्त तो पूरी दुनिया देख रही है ना, फिर इसका मतलब है कि आपने तो एक सियासी जमात को बाहर निकालकर इलेक्शन कराने का जो फैसला किया है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी सियासी कबूलियत जो है वो आलमी सतह पर भी और मुल्क की सतह पर भी होगी। ठीक है, अभी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे प्रोग्राम्स को देख सकें, एंजॉय कर सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा इसी प्रोग्राम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान को दीजिए इजाजत, फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.